बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हनीफ रहमान। प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, मुल्क में हालिया बारिशों की वजह से जो नुकसानात हुए हैं, यकीनन उसका अज़ाला मुमकिन नहीं। हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ़ के अहकामात जारी किए गए थे, आया उस पर अमल दरामद कहाँ तक हो रहा है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हम ख़ास कर उन एरियाज़ को ज़ेर बहस लाएंगे जहाँ पर बारिशों और सैलाब की वजह से तबाही बहुत ज़्यादा हुई है और वहाँ के लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है। हुकूमती जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं, अवामी हल्के किस हद तक मुतमईन हैं और मकामी इंतज़ामिया जो है वो आवाम के साथ किस हद तक ताउन कर रही है, ये आज हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नवाज शरीफ के ज़ेर समाअत केसेस के हवाले से भी आइनी और माहिर कानून जो होते हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे। उनसे जानना चाहेंगे कि आया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं या नवाज शरीफ के पास अब कौन कौन से ऑप्शन रह गए हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले टॉपिक में एज पहला टॉपिक जो है हम वो ले रहे हैं पाकिस्तान में हालिया बारिशों के नतीजे में जो तबाही हुई है, ख़ासकर जो नॉर्दर्न एरियाज़ है, मलाकन डिवीज़न हो गया या हज़ारा डिवीज़न है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुँचा है। ख़ासकर कालाम, बहरैन, मदियन और सवात के वो नशीबी इलाके जहाँ पर दूर दराज पहाड़ी इलाकों में लोग बसते हैं, वहाँ पर लोगों की जानें भी ज़ाया हुई है और लोगों के घर और अमलाक को जो नुकसान पहुँचा है वो यकीनन बहुत ज़्यादा है। जानी और माली नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है और अवामी हल्के किस हद तक हुकूमती इक़दाम से मुतमईन हैं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि पहले पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान कामरान बंगश साहब से रब्ता करें और उनसे पूछे कि आखिर मौजूदा हुकूमत किस तरीके से इन तमाम तर सूरत हाल को टैकल कर रही है और अवामी हलकों में जो बेचैनी या जो बेइत्मीनानी पाई जाती है उसको हुकूमत जो है वो किस तरह देखती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान मोहतरम कामरान बंगश साहब। बंगश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि हालिया बारिशों के नतीजे में पख्तूनख्वा सूबे में जो नुकसानात हुए हैं उनकी तफसीलात बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि कौन कौन से इलाके हैं जो ज़्यादा मुतासर हुए हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हालिया तूफ़ानी बारिशें हुई हैं या समंदरों में तुग़यानी और सैलाबी रेले आए हैं, उसमें ज़्यादातर अफेक्टेड एरियाज़ जो हैं वो अपर स्वात का इलाका है, चतराल में बिलखुसूस अपर चतराल है और अपर कोहिस्तान के इलाके हैं जो कि मुतासिर हुए हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात ज़रूर कहनी है कि जो ज़्यादातर मुतासिरीन हैं, जिनके घर मुतासिर हुए हैं या लोग जा बहक हुए हैं, वो समंदर के किनारों पर या दरियाओं के किनारे पर जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है या जो इंक्रोचमेंट्स हैं उसकी वजह से वो मुतासिर हुए हैं। बारहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस हवाले से इक़दाम उठाए हैं पूरे सूबे में, ना सिर्फ इन इलाकों में बल्कि पूरे सूबे में। लेकिन इसको अनफॉर्चुनेटली कुछ सियासी जमातें इसको पॉलिटिसाइज़ कर देते हैं इस इशू को, और जिसकी वजह से फिर आपने देखा कि अल्टीमेट सफरिंग जो है वो उन्हीं लोगों को करना पड़ती है। मैं ख़ुद चूँकि लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देखता हूँ, मुझे पर्सनली बड़े इशूज़ सामने आते हैं। ऐसी जगहों पे बिल्डिंग प्लान्स की अप्रूवल या नक्शों की अप्रूवल के लिए मुझे प्रेशराइज़ किया जाता है। लोग मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बड़े इन्फ्लुएंशल्स इसमें इश्यूज़ बनाते हैं। तो ये इस इशू को देखना चाहिए आइंदा के लिए। मैं ये आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि अगर इंक्रोचमेंट्स ना हो, दरियाओं के किनारे पर इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस ना हो, तो हम इस तरह के सानेहात को काफ़ी हद तक कवर कर अच्छा, ये बताइएगा कि जो इलाके ज़्यादा मुतासर हुए हैं, खासकर अपर सवात और चतराल की आपने बात की, तो चतराल और अपर सवात में जो रिलीफ के लिए हुकूमती इक़दाम है वो क्या है, किस तरीके से रिलीफ का जो ऑपरेशन है वो चल रहा है? चतराल के लिए एक तो राब्ता सड़कें और राब्ता पुलों के लिए जो है वो टेम्प्रेरी अरेंजमेंट्स की गई हैं। जो ज़ख्मी हैं या जो जाबहक हो चुके हैं उनको सेफली मुंतकिल किया जा रहा है। वहाँ पे नॉन फूड आइटम्स जो गैर खुराकी अशिया हैं या खुराकी
راشن کی اشیاء ہیں وہ پہنچا دی گئی ہیں، جو دریاؤں کے کنارے پر جو لوگ آباد ہیں ان کو الٹرنیٹ متبادل جگہوں پر ان کو منتقل کیا گیا ہے۔ یہ جو ریسکیو 1112 کی ہماری ٹیمیں ہیں وہ فلی ادھر جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ پی ڈی ایم اے اور جو ریلیف ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن مکمل طور پر فعال ہے، اور امدادی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں میں اویئرنیس بھی کریٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ اویئرنیس کا میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایسے حالات میں افواہیں پھیلائی جاتی ہے جس سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ ہم نے اسپیشل ایک ڈیڈیکیٹڈ ہیلپ لائن بنائی ہے کہ اگر کسی کو اس حوالے سے معلومات چاہیے تو وہ اس میں ہمیں رابطہ کریں تاکہ اوتھینٹک معلومات ان کو پہنچ سکے۔ ڈسٹرکٹ انتظامیہ بھی جو ہے وہ لوگوں کو اویئر رکھ رہی ہے، اعلانات ہو رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور علاقے میں اس میں افواہیں پھیلا رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو اس کو بھی ہم اکارڈنگلی کاؤنٹر کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ پشاور میں ممکنہ سیلاب کی صورتحال کے لیے ایک ایمرجنسی سیل جو ہے وہ بنایا گیا ہے، دیگر اضلاع میں کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ دیگر اضلاع میں ایز سچ کوئی سیل نہیں بنایا گیا، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پشاور میں تو جو ریلیف ڈپارٹمنٹ کا ایمرجنسی سیل ہے وہ کافی وقت سے فنکشنل ہے، اور وہ صرف اس حالت میں نہیں بلکہ آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی چترال میں جو ایشو ہوا، وہ جو ایک چھت سے سیاہ گر گئے، یا اور اس طرح کے ایشوز آتے ہیں، کہیں پہ آگ لگ جاتی ہے، کہیں پہ اور کوئی ایمرجنسی کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، تو یہ سیل جو ہے یہ ایک سینٹرلائزڈ جو مرکزی ایک سیل کا کردار ادا کرتی ہے۔ جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ بھی سیلز قائم کیے گئے ہیں جو کہ ہر گھنٹے بعد اس مرکزی سیل کو رپورٹ کرتے ہیں، اور وہاں کی ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے۔ ہر ضلع میں جہاں پہ ممکنہ طور پر یا جہاں پہ موجودہ سیلاب کی یا ایمرجنسی کی سچویشن ہے وہاں پہ سیلز بنائے گئے ہیں ضلع انتظامیہ ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں، جس میں مختلف محکموں کے نمائندے اس میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے کہ ریسکیو 1112، وہ ان کو انسٹرکشنز بھی جاتی ہیں، ان کی فیلڈ میں ڈپلائمنٹ بھی ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ریلیف ڈپارٹمنٹ ہے، پی ڈی ایم اے ہے۔ تو ہر ضلع میں جہاں پہ ممکنہ صورتحال ہے یا جہاں پہ تھوڑی بہت ڈیمیجز ہوئے ہیں یا زیادہ ڈیمیجز ہوئے ہیں۔ اچھا منگا صاحب، ایک جو زیادہ علاقے متاثر ہوئے ہیں اس میں سوات کا علاقہ سر فہرست ہے، وہاں کے مقامی لوگوں کا بہت بڑا گلہ شکوہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ صاحب جو کہ سوات ہی سے تعلق رکھتے ہیں وہ ابھی تک نہیں آئے، اسی طرح جو مقامی وفاقی وزراء ہیں ان کا بھی ابھی تک کوئی دورہ جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکا، حالانکہ باقی سیاسی پارٹی کے لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ یہ لوگ جو کہ وہاں کے حقیقی نمائندے سمجھے جاتے ہیں، لوگوں نے ووٹ دیا ہے، وہ ابھی تک وہاں پر نہیں گئے، اور لوگوں کا گلہ میرے خیال میں بنتا بھی ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ ایک تو ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ آلدو میں اپریشیٹ کرتا ہوں مراد علی شاہ صاحب ہیں یا شہباز شریف صاحب ہیں کہ وہ ایسے موقعوں پر نظر آ جاتے ہیں بڑے بڑے بوٹ پہن کر، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ طریقہ کار ہے۔ ہم اداروں کی استحکام کے اوپر فوکس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اداروں کو کام کرنے دیا جائے، نہ کہ اداروں کے کام میں خلل پیدا کیا جائے۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب خود اس پوری سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہر گھنٹے بعد ہر گھنٹے کے انٹرول پہ رپورٹس لی جاتی ہیں، اور پھر ریمیڈیل جو انسٹرکشنز ہیں وہ بھی جاری کی جاتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب خود اس کو دیکھ رہے ہیں، مراد سعید صاحب دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ وہ ادھر نظر نہیں آ رہے یا ان کا حلقہ، یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا کہاں سے ہو رہا ہے، اور وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے وزیر اعلیٰ محمود خان جو کہ الحمدللہ وہ اس وقت چاروں صوبوں میں، اگر آپ کووڈ ریلیٹڈ دیکھ لیں تو ہمارا صوبہ سب سے بہترین انہوں نے کردار ادا کیا، اور 61% لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اگر موجودہ صورتحال ہے تو بھی میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا حکومت کا جو رسپانس ہے وہ سب سے بہترین ہے۔
اور اگر آپ پبلک سیٹسفیکشن دیکھ لیں ہر لیول پہ، ہماری گورننس کو دیکھ لیں، ہماری انسٹیٹیوشنلائزیشن کی ایفرٹس کو دیکھ لیں، تو وہ جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور مراد سعید کو دیکھ لیں ایز اے یوتھ، میں اور پورے خیبر پختونخوا پاکستان کی یوتھ ان کے اوپر فخر کرتی ہے. تو یہ اس لیے پروپیگنڈا پہ لایا جا رہا ہے کہ یہ ماشاءاللہ ان کی ایک ٹریک ریکرڈ ہے عوام کے ساتھ اور عوام کی وابستگی کے ساتھ. تو اس بات کو لے کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ کوئی ریلیف ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی. وہاں پہ ہمیں یہ سب سے آسان ہے جی، دیکھیں کہ آپ لمبے بوٹ پہن لیں، اوور ہال پہن لیں، اور پانی میں 2-4 قدم لے لیں اور تصویریں اور ویڈیوز بنا لیں اور وہ چلا لیں، یا ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر ادھر ساری چیزیں کر لیں. بٹ اس سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو حقیقی معنوں میں ان کی ریلیف اور اس سرگرمیوں کو خود مانیٹر کریں، ان کو خود دیکھیں. تو وزیر اعلیٰ صاحب بہت کنسرنڈ ہیں اپنے لوگوں کے بارے میں، اور نہ صرف سوات کے. ان حالات میں یہ کہنا کہ وزیر اعلیٰ صاحب سوات کے ہیں، یہ میرے خیال سے پورے صوبے کے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب اس وقت پورے صوبے کے مائی باپ کا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ پورے خیبر پختونخوا کے عوام کو ایک لیڈرشپ پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا کامران صاحب، اس طرح کی صورتحال جب بھی سامنے آتی ہیں تو پشاور کے اسپتالوں پر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جو مختلف اضلاع ہیں وہاں پر طبی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. تو آپ کی حکومت نے اس طرح کے کوئی اقدامات کیے ہیں کہ مقامی سطح پر جو اسپتال ہیں، جو ضلعی اسپتال موجود ہیں، وہاں پر ہی علاج معالجہ کا بندوبست ہو سکے، اور جو پشاور ہے وہاں پر آئے بغیر لوگ جو ہے علاج معالجہ کے جو بندوبست ہے وہاں پر ان کی مقامی علاقوں میں ہو سکے؟ اس طرح کا کوئی بندوبست کیا ہے آپ لوگوں نے؟ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور پی ڈی اے میں مل کر جو ہے وہ میڈیکل ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں. وہاں پہ ضروری ویکسینیشن چاہیے ہوتی ہے، وہاں پہ اور ضروری ادویات جو ہیں وہ پہنچا دی گئی ہیں ضلع انتظامیہ کے تھرو، اور لوکل سطح پر جو بی ایچ یوز اور ڈسپینسریز ہیں ان کو اکوپ کر دیا گیا کہ وہ انیشیلی اگر ان کو کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو وہ اس کو کوپ اپ کر لے. ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹرز بھی جو ہے وہ ان کی چھٹیاں بھی کینسل کر دی گئی ہے. جیسے میں نے کہا ریسکیو 1122 فرسٹ ایڈ کے لیے وہ بھی 24/7 کام کر رہے ہیں. تو وہاں پہ لوکلی بھی اس کو مینیج کیا جا رہا ہے. اور جو پشاور کی آپ نے بات کی، یا مردان اور چارسدہ کی بات کی، تو یہاں بھی ہاسپٹلز میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہو چکی ہیں، اور یہاں پہ بھی جو ایمرجنسی ہے اس ریلیٹڈ یہاں پہ مکمل طور پر تیاری کی گئی ہے. جب مگر صاحب جو پہاڑی علاقے ہیں یا جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پر جو رابطہ پل ہیں وہ بہہ چکے ہیں، وہ ختم ہو چکے ہیں، وہ سیلاب کی وجہ سے بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، تو لوگوں کے آمد و رفت کے سلسلے میں بہت مشکلات ہیں، لوگوں کو بہت سفر لوگ ہو رہے ہیں. تو رابطہ پل کی بحالی کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ ایک ضروری سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ لوگوں کا جو آمد و رفت ہے، لوگوں کے جو آنے جانے کا جو راستے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. مواصلاتی نظام دو طرح کا ہے. ایک جو فزیکل انفراسٹرکچر ہے یا کمیونیکیشن ہے، جیسے روڈز ہیں، تو وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ پختونخوا ہائی وے اتھارٹی جو CNW ڈپارٹمنٹ ہے ان کو یہ ٹاسک اسائن کر دیا گیا ہے. جیسے کہ چترال میں روڈ بلاکیج کا اور ایک جگہ پہ مواصلاتی پل جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، تو PKHA اور CNW کو یہ ٹاسک اسائن کر دیا گیا ہے. ان کے ساتھ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہے، اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ اوور آل اس پورے آپریشن کو مانیٹر کر رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو مقامی نمائندگان ہیں اسمبلی کے یا ادھر کے جو سیاسی کارکنان ہیں ان کو بھی ہدایات جا چکی ہیں کہ وہ والنٹیئر ایکٹیویٹیز میں اپنا کردار ادا کریں. تو مواصلاتی نظام تو الحمدللہ جو CNW اور PKHA کام کر رہی ہے وہ بڑا اچھا ہے. دوسرا مواصلاتی نظام جو ہے آپ کا کنیکٹیویٹی ہے کہ لوگ کنیکٹ رہیں. تو اس کے لیے بھی جو ٹیلی کام کا ہمارا انفراسٹرکچر ہے، خیبر پختونخوا حکومت وفاقی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے کہ کسی قسم کی ڈسکنیکشن نہ ہو لوگوں کی کمیونیکیشن میں، کہ اگر وہ اپنے پیاروں سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے لوگوں کے ساتھ وہ کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو ہالٹ نہ ہو. اگر کہیں پہ سیلاب کی یا اس سچویشن کی ایمرجنسی کی وجہ سے کہیں پہ ہالٹ آتا ہے تو خیبر پختونخوا حکومت PTA ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کرتی ہے، اور ہم وہاں پہ جلد از جلد اس کو ٹھیک کر کے تاکہ لوگ ڈسکنیکٹ نہ رہیں.
ترجمان خیبر پختونخوا حکومت محترم کامران بنگش صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اور پورے صوبے کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے کمشنر ملاکنڈ ڈویژن محترم، ہمارے لیے انتہائی محترم ظہیر الاسلام صاحب موجود ہیں۔ ظہیر الاسلام صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ جی تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ۔ پرووائڈنگ اپرچونٹی اور پروگرام میں سوات ہی سے، ملاکنڈ ڈویژن ہی سے ہمارے بیورو چیف محترم سعید الرحمان صاحب بھی موجود ہوں گے۔ سعید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سعید، آپ لائن پر ہیں ہمارے ساتھ؟ بالکل حنیف اچھا، صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ کمشنر صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ سعید، پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ اوور آل سچویشن کیا ہے، کیونکہ آپ گراؤنڈ میں ہیں اور آپ رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں۔ کون کون سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ اب تک ریلیف کا کام شروع نہیں ہوا، یا وہاں پر کچھ ویکنیسز ہیں؟ کمشنر صاحب بھی موجود ہیں، وہ بھی سنیں گے آپ کو، اور پھر اس پر گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ جی سعید۔ حنیف، بالکل اس طرح ہے کہ کل سے بارشوں کا سلسلہ ہے، اور زیادہ تر جو علاقے افیکٹ ہو چکے ہیں وہ مدین اور اس کے ساتھ جو ہے بحرین کے علاقے زیادہ تر متاثر ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ کالام میں بھی بعض جگہوں پہ لینڈ سلائیڈنگ کی اطلاعات تھی، جس کی وجہ سے کچھ سیاح ادھر پہ پھنس بھی گئے تھے، لیکن ضلعی انتظامیہ اور پی ڈی ایم اے اور ریسکیو 1122 نے انہی ہی لینڈ سلائیڈنگ کو جلد از جلد وہاں پہ پوری ریلیف کے اقدامات کر کے سیاحوں کو نہ صرف محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، بلکہ ادھر سے بحفاظت جو ہے وہ نکال کے سوات سے نکال دیے گئے۔ اسی طرح کچھ مقامات اس طرح ہے کہ بحرین پل کو ٹریفک تو بحال ہے، لیکن ادھر پہ ایک پل ہے بحرین کی پرانا والا پل، ان کو تو مکمل نقصان پہنچا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا پل ہے ان کو بھی جزوی طور نقصان پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ آپ ساتھ رہیے گا، ظہیر الاسلام صاحب کی جانب جائیں گے۔ سر، یہ فرمائیے گا کہ حالیہ سیلاب یا جو تباہی پھیل چکی ہے، جس طریقے سے لوگوں کو نقصان پہنچا ہے، کیا پہلے سے اندازہ تھا آپ لوگوں کو کہ اس طرح کی صورتحال بن سکتی ہے، اور حکومت نے اس وقت یا مقامی انتظامیہ نے اس وقت کیا پالیسی اپنائی تاکہ نقصان کم سے کم ہو سکے؟ ظہیر الاسلام صاحب۔ دیکھیں، یہ قدرتی آفات جو ہیں یہ پوچھ کے نہیں آتی، لیکن جو فور کاسٹ تھی وہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا پی ڈی ایم اے نے، اور اسی طرح این ڈی ایم اے نے جو فور کاسٹ تھی ویدر کی، وہ اس سے اندازہ تھا کہ اس طرح کی طوفانیاں آئیں گی مختلف نالوں میں اور دریاؤں میں۔ تو ہم نے تمام پریکاشنری میئرز جو ہیں وہ پہلے سے اڈاپٹ کیے ہوئے تھے۔ ہر ضلع میں ہمارے پاس ریسپانس سینٹر ہے، وہاں پہ لوگ موجود ہیں۔ یہ لو لائنگ ایریا ہے، اس میں ہم نے اعلانات کیے تھے، لوگوں کو پہلے سے ہم نے پریکاشنری میئرز اڈاپٹ کرنے کی تلقین کی تھی۔ تو ملاکنڈ ڈویژن میں 4 اضلاع بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ اس میں جو گلاف ہے یہ چترال اپر میں اور چترال نور میں، شانگلہ ضلع بری طرح متاثر ہوا ہے اور ہیوک پلے کیا ہے ان حالیہ بارشوں نے بنیر کے ساتھ، اور خاص کر سوات کے یہ جو اپر سوات کے علاقے ہیں، بحرین، مدین، کالام کے ایریاز جو ہیں۔ تو فارچونیٹلی نقصانات جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی پورے ڈویژن بھر سے جو 11 اموات ہوئی ہیں اور سینکڑوں کچے مکانات جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں۔ چند مقامات کے وہ مکانات کے کمرے گرے ہیں، کچھ پارشلی، کچھ فلی ڈیمیج ہوئے ہیں۔ ظہیر الاسلام صاحب، یہ فرمائیے گا کہ زیادہ نقصان کس وجہ سے ہوا ہے؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دریا کے کنارے تجاوزات جو ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے نقصان کا، تو آپ یہ فرمائیے گا کہ تجاوزات ہی جو لوگ لو لائنگ ایریا میں آباد ہیں، جو گھر جنہوں نے دریاؤں کے کنارے پہ بنائے ہوئے ہیں، یا بالکل یہ واٹر جو ویز ہیں ان کے ماؤتھ میں جو لوگوں نے گھر بنائے، ان لوگوں کو زیادہ نقصانات ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں کو ہم وقتاً فوقتاً ہدایات جاری کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے کوئی 92 اس طرح کی بلڈنگ آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہے جو ریور بیڈ میں پائی جاتی ہے، ریور پروٹیکشن ایکٹ کے اگینسٹ ہے۔ ان کے خلاف حال ہی میں ہم نے ایک آپریشن شروع کیا ہے، کوئی 30 بلڈنگیں ہم نے گرائی ہیں۔ تو باقی بھی جو 62 بلڈنگ رہتی ہیں ان کو نوٹس سرو کیے ہوئے ہیں، وہ فیزز میں ہم ان کو ہٹا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ اسپوریڈیکلی جو تھنڈر اسٹارم ہوا ہے یا کلاؤڈ بسٹ ہوا ہے، اس سے زیادہ نقصان ہوا ہے، یا جو کچے گھر لوگوں کے گرے ہیں ان سے زیادہ نقصان ہوا ہے، جانی نقصان ان سے ہوا ہے۔ مالی نقصانات جو ہیں وہ آپ کی بات درست ہے، جو انہوں نے جو بارانی نالے ہیں یا یہ برساتی نالے جو ہیں یا یہ دریا کے ریور بیڈ جو ہے اس میں جو گھر آبادیاں بنائی ہوئی ہیں ان لوگوں کا زیادہ نقصان ہوا ہے، مالی نقصان ان کا ہوا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب دریا اور طغیانی آتی ہے تو لوگ لکڑیاں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں بھی اب قیمتی جان سے ہاتھ دھو لیتے ہیں۔
جہاں تک ریلیف ایکٹیویٹی کا تعلق ہے جی تو ہمارے صوبائی حکومت نے چیف منسٹر صاحب نے ہمیں ہدایات جاری کی ہوئی ہیں کہ 3 دن کے اندر اندر ہم نے لواحقین کو کمپنسیشن کے چیکس دینے جو ہم نے دے دیے ہیں. ہم ان کو NFI دے رہے ہیں, فوڈ آئٹمس دے رہے ہیں, ٹینٹس دے رہے ہیں, میڈیکل کیمپس لگا رہے ہیں, اور جو ڈیمیج انفراسٹرکچر ہے وہ ہم نے 3 دن کے اندر اندر, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ملاکنڈ ڈویژن میں چھوٹی بڑی کوئی 32 سڑکیں جو تھیں ان کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا سلائڈنگ کی وجہ سے, درست. وہ سب ہم نے کمیونیکیشن نیٹ ورک بحال کر دیا ہے. اچھا ضرور صاحب ایسا کوئی ایریا ہے, ضرور صاحب ایسا کوئی علاقہ ہے جہاں پر آپ کو یہ اطلاع ہو کہ لوگ پھنسے ہوئے ہوں اور وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے صرف اور جتنے ٹورسٹ تھے ان کو ایویکویٹ کر دیا تھا, ان کو سیف جگہوں پہ پہنچا دیا تھا, ان کے لیے ہم نے کمیونیکیشن نیٹ ورک بحال کر دیا تھا, اعلانات کر دیے تھے. ایسی کوئی جگہ بھی نہیں ہے کہ جہاں لوگ سٹرینڈڈ ہوں. الحمدللہ ہر جگہ تک ہمارے اہلکار پہنچ چکے ہیں اور سب کو ریلیف مہیا کی جا رہا ہے, کا علاج کیا جا رہا ہے, اور جو جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے لواحقین کو 5-5 لاکھ روپے پے کر دی گئی ہے. اور مجھے امید ہے کہ اگلے 1-2-3 دن تک چیف منسٹر خیبر پختونخوا بھی ان تمام متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے اور لوگوں سے بالمشافہ ملیں گے, اور ان کی جتنی تکالیف ہیں ان کو رفع کرنے کی ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں. پوری حکومت جو ان کی فلاح و بہبود کے لیے بالکل جھکی ہوئی ہے. سر آپ سے آخری سوال یہ فرمائیے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے, کیا پیشن گوئی ہے اس طرح کی کہ دوبارہ اس طرح کی بارشیں حالیہ دنوں میں یا آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے؟ اس طرح کی کوئی پیشن گوئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیلاب کا خطرہ ٹل چکا ہے؟ کل بھی طوفانی بارش کا امکان ہے جی, اور ہم نے تمام جتنے بھی ملاکنڈ ڈویژن کے واسی ہیں جو لو لائنگ ایریا میں ہیں, جو ویلیز میں لوگ رہتے ہیں, ان کو ارلی وارننگ سسٹم کے ذریعے ہم نے انہیں انفارم کر دیا ہے, اور اگلے چند دنوں میں دوبارہ بارشوں کے ایک سخت ویو کے آنے کی وہ پیشن گوئی کی گئی ہے. تو ہم نے احتیاطی تدابیر اڈاپٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک. کمشنر ملاکنڈ ڈویژن محترم ظہیر الاسلام صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا تفصیلی وقت ہمیں دیا. سعید آپ ہمارے ساتھ سعید یہ بتائیے کہ اب جن علاقوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ نقصان ہوا تھا تو نقصان کی نوعیت کیا ہے؟ آیا جو مقامی لوگوں نے جو دریا کے کنارے آبادیاں تھیں ان کو زیادہ نقصان پہنچا ہے, یا کچے گھر جو ہیں وہ جو گرے ان کو زیادہ نقصان پہنچا ہے, یا مختلف نوعیت کے نقصانات ہیں؟ جی سعید. بالکل, ابھی یہ ضلعی انتظامیہ سروے بھی کر رہی ہے, اور جتنی بھی ہماری بات ہوئی ہے لوکل لوگوں سے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں ڈپٹی کمشنر یا کمشنر صاحب سے ہماری جب بات ہوتی ہے, ہم ڈیٹا لیتے ہیں ان سے یا PDM میں سے, تو یہی اعداد و شمار آتے ہیں کہ دریا کے کنارے بھی جتنی پچھلے دنوں ایک ہفتے پہلے بھی شاہگرام میں ایک ریلا جو ہے اس نے کافی نقصانات اٹھائے تھے, کافی گھر اس میں بہہ گئے تھے. ان کی وہ بھی دریا کے کنارے تھے حنیف, اور زیادہ تر جو نقصانات ہوئے ہیں تو وہ بھی دریا کے کنارے ہیں. جس طرح کمشنر صاحب نے کہا کہ 99 جگہوں کی باقاعدہ نشاندہی کی تھی کالام سے لے کے لنڈاکی تک, لیکن اس میں بھی یہی مصیبت یہ آ جاتی ہے کہ انتظامیہ جب حرکت میں آتی ہے ان چیزوں کے خلاف تو پھر پولیٹیکل لوگ اور مقامی لوگ جو ہے وہ نکل آتے ہیں سڑکوں پہ, احتجاجیں شروع ہو جاتی ہے, اور اسی وجہ سے پھر یہ تجاوزات کے خلاف آپریشن جو ہے وہ کسی نہ کسی مجبوری پر حکومت جو ہے وہ پھر اپنے بات سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے. تو یہ ایک بڑی مصیبت ہے. اگر ہم 2010 کے سیلاب کا بھی مثال لے لیں تو وہاں بھی یہ نقصانات جتنے ہوئے تھے وہ دریا کے کنارے زیادہ تر ہوٹلز اور یہ چیزیں جو ہے آباد تھے. تو جب یہ آباد ہوتے ہیں اس ٹائم پہ ان کے خلاف کوئی اقدامات نہیں اٹھاتی, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی, اور جب یہ پھر آباد ہوتے ہیں اور ان کے خلاف سعید یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعلیٰ صاحب اور یا جو مقامی MPs MNAs ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ عنقریب CM صاحب دورہ بھی کرنے والے ہیں, تو کب ہے دورہ ان کا؟ ہنی بالکل, یہ آج بھی کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی شیڈیول چینج ہو جائے, تو وہ ذرا کنفرم اطلاع دیجیے گا. بالکل حنیف, آج ان کی بھی پلان تھی سوات وزٹ کی, لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ کینسل ہو گیا, اور میں آپ کو ابھی کنفرم یہ آپ کو خبر دیتا ہوں کہ کل وہ آئیں گے. اگر موسم خرابی ہے تو وہ بائی روڈ آئیں گے, لیکن ضرور سوات کا وزٹ کریں گے, کیونکہ وہ اس نے کہا ہے کہ ہمارے یہ میرے اپنے لوگ ہیں اور کل جو بھی ہوگا لیکن وہ بائی روڈ آئیں گے. اگر موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ ہیلی کاپٹر میں نہیں آ سکتے تو بائی روڈ آئیں گے, اور پھر کل شام تک یہاں پہ پہنچ جائیں گے. میرے خیال میں کمشنر آفس میں اس کی بریفنگ ہوگی, میڈیا کے ساتھ بات کریں گے,
کیونکہ کل طوفانی بارش کا بھی امکان ہے، تو اگر لینڈ سلائیڈنگ نہ ہوئی تو پھر کل اوپر جائیں گے، اگر لینڈ سلائیڈنگ اور بارش نہ ہوئی تو پھر انشاءاللہ پرسوں فرائیڈے کو میرے خیال میں وہ پھر مدین بحرین کا وزٹ کریں گے، اور پھر سیٹرڈے کو وہ باقاعدہ چترال کا وزٹ کر کے پھر واپس پشاور جائیں گے۔ سید یہ فرمائیے گا کہ صرف حکومتی اقدامات کے لوگ منتظر ہیں یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی آپ کو گراؤنڈ میں نظر آ رہے ہیں، تاکہ جو لوگوں کو ریلیف کا جو سلسلہ ہے وہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی کر رہے ہیں یا صرف حکومتی اقدامات ہی کے لوگ منتظر ہیں؟ بالکل، حکومت تو اپنے طرف سے اور انتظامیہ بھی کر رہی ہے، لیکن دیگر پولیٹیکل پارٹی جو ہے، جس طرح انجینئر امیر مقام اس نے بھی وزٹ کیا تھا، یہ بحرین اور شاگرام کا باقاعدہ جو متاثرین ہیں ان سے ملے تھے، اور اس طرح جو سید جعفر شاہ ہے، سابقہ ایم پی اے ہے، جو موجودہ ایم پی اے ہے، میاں شرافت علی، اور اس کے ساتھ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، تو وہ باقاعدہ وہاں پہ شاگرام میں بھی وزٹ کی ہے، کیونکہ شاگرام میں ایک گھر سے 6 جنازے نکلے ہیں، تو وہ بھی بہت پینفل سچویشن تھا، تو وہاں بھی لوگ گئے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی جاتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے بس کے مطابق جو ہے ان کو ریلیف بھی دیتے ہیں، ان کے ساتھ امداد بھی کرتے ہیں، اور ان کے کارکنان جو ہے وہ ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ تو موجودہ حکومت کی بھی اور اپوزیشن کی پارٹیاں بھی جاتے، کیونکہ کل میرے خیال میں محسن داوڑ بھی آئے تھے جو ایم این اے ہے وزیرستان سے، اس نے بھی وزٹ کیا تھا، تو تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے وہ، چونکہ یہ وقت ہوتا ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل پارٹیوں کی مجبوری بھی ہوتی ہے کہ وہ اس موقع پہ ضرور جا کے وہاں پہ وزٹ کر رہے اور لوگوں سے ملے، تاکہ ان کی جو اچھا سید ایک فوٹیج جو وائرل ہوئی ہے، ایک مقامی شخص جو ہے وہ ایک کتے کو پانی سے بچا کر کنارے پر لے کر آ گیا اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر، وہ تمام تر فوٹیج موجود ہے اور بہت زیادہ ایک انسپریشن لوگوں کو ملتی ہے جب وہ فوٹیج دیکھتی ہے، بلکہ وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں فوٹیج اس وقت اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہوا یہ کہاں پر ہوا ہے، اور لوگوں نے جب اس طرح کے واقعات جب لوگ دیکھتے ہیں تو کیا جذبے ہوتے ہیں اس وقت لوگوں کے؟ بالکل حنیف، ان کا نام افسر خان ہے اور یہ مقامی یہاں پہ دکاندار ہے بحرین میں۔ یہ اس سے میری ابھی بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ چونکہ یہ بارش بہت زیادہ تھی اور پانی بھی بہت زیادہ تھا، تو وہاں پہ ایک ریڑھی جو ہے پانی میں پھنس گیا تھا، تو ان کو سوچ آیا، اس سے میری بات ابھی ہوئی ہے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ ریڑھی دریا سے نکالنے کے لیے اس غرض سے گیا تھا کہ یہ کوئی غریب بندے کا جو ہے یہ ریڑھی ہوگی تو میں ان کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن پھر بعد میں اس نے دیکھا کہ اس ریڑھی میں کتا بھی ہے، تو اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اور اس نے ابھی جو مجھ سے بات کی یہی کہا کہ میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، میں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کہ میں ان کو بچا سکوں۔ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہے، اور یقیناً ہم سب اس نوجوان کو سلام پیش کرتے ہیں، شخص کو سلام پیش کرتے ہیں، پورے پاکستان کا ان کو سلام، بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، انسان دوستی اور انسانیت کا جو اصل درس ہے وہ یہی ہے جو آپ اس فوٹیج میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک انسان ایک جانور کو جس طریقے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنی جان خطرے میں ڈال کر جس طریقے سے ایک کوشش کی گئی، یہ درس ہمیں اس سے ملتا ہے کہ ہمیں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، یہ اس سے بالا تر کہ اگلا کون ہے، انسان ہے یا جانور ہے، مخلوق ہیں اللہ پاک کی، تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جب اس طرح کی مدد کی جاتی ہے تو پھر آسمانوں سے بھی انسانوں کے لیے مدد کے فیصلے جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں۔ ناظرین، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور مزید گفتگو کریں گے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ناظرین ہم نے گفتگو کی ظہیر الاسلام صاحب سے، جو کہ ملاکن ڈویژن کے
کمشنر ہیں، اور کامران بنگش صاحب جو کہ پختونخوا حکومت کے ترجمان ہمارے مقامی بیورو چیف صاحب سے ہم نے گفتگو کی۔ اس وقت ہزارہ ڈویژن کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، وہاں پر ریلیف کے جو اقدامات ہیں وہ کیا ہیں، اور وہاں پر ایکچوئل سچویشن کیا ہے۔ ہمارے پیارے دوست، ہمارے بڑے اکثر ہمارے پروگرام میں آپ ان کو دیکھتے ہیں، کمشنر ہزارہ ڈویژن محترم جناب ریاض محسود صاحب۔ ریاض صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، اپنا وقت دیا، تھینک یو سر۔ ریاض صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے جی سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا۔ نادر بھی ہمارے ساتھ، نادر خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ ہمارے رپورٹر ہیں بٹگرام سے، ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کے علاقے کی صورتحال کیا ہے، لیکن پہلے کمشنر ہزارہ ڈویژن محترم ریاض محسود صاحب سے گفتگو کریں گے۔ ریاض صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کے ڈویژن میں صورتحال کیا ہے، کون کون سے علاقے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور وہاں پر ریلیف کے جو اقدامات ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہزارہ ڈویژن کی پوزیشنز ایکسپلین کرنے کا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ابھی حالیہ بارشیں ہوئی ہیں تو اس سے کافی نقصان ہزارہ ڈویژن میں ہوا ہے، اور ابھی جو اپڈیٹڈ فگرز ہیں جی 8 بجے تک، جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 27 اموات ہوئی ہیں، 27 ڈیتھس ہیں، اور جو انجرڈ ہیں وہ 6 ہیں، 183 گھر گرے ہیں، اور جو کیٹلز ڈراؤن ہوئے ہیں وہ 43 ہیں، اور جو پل ڈیمیج ہوئے ہیں وہ 24 ہیں، اور جو ٹوٹل ہمارے روڈ جگہ جگہ پہ ڈیمیج ہوئے ہیں وہ 25 ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو بھی نقصانات ہوئے ہیں، ہماری ریسکیو ٹیمیں، پی ڈی ایم اے کی ٹیمیں جی یہ جو ہے آن گراؤنڈ موجود ہیں۔ اور ریاض بھائی، یہ فرمائیے گا کہ یہ اموات کی وجہ کیا بنی؟ آیا دریا کے کنارے یا کچے مکانات یا کچھ اور وجہ کیا بنی ان اموات کی، اتنی زیادہ اموات؟ دیکھیں جی، آپ نے ایک بڑا بنیادی سوال اٹھایا ہے۔ اس سے پہلے میں مالاکنڈ ڈویژن کا کمشنر تھا۔ جی بالکل۔ دیکھیں جی، سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو بھی دریا ہیں ان کا ایک نیچرل فلو ہوتا ہے، نمبر 1۔ پھر اس کے لیے ایک اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا پاس ایک ایکٹ ہے جس کو ریور پروٹیکشن ایکٹ کہتے ہیں، درست۔ اور جو ہائیسٹ فلڈ ریکارڈڈ ہوتا ہے اس کی ریکارڈنگ کے بعد 200 فیٹ آن بوتھ سائڈ آف دی ریور جو ہے نا اور اسٹریم آپ کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے، لیکن جگہ جگہ پہ وائلیشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے ریور کا فلو ڈائیورٹ ہوا ہے۔ اور مینلی یہی وجوہات ہیں کہ ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، ریزیڈینشل کمپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ریور کا جو نیچرل فلو ہے اس کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ہاؤس ڈیمیجز بھی ہوتے ہیں اور اموات بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے۔ یہ پریکٹس ہم نے مالاکنڈ ڈویژن میں بھی کی تھی، اور اس میں کافی حد تک کامیابی لوکل انتظامیہ کو حاصل ہوئی، اور ادھر وہ ہوٹل بالکل ریاض صاحب، مالاکنڈ میں جو آپ کے اقدامات تھے بالکل ہم نے رپورٹ بھی کیا تھا، اور ہمیں یہ اطلاع بھی تھی کہ آپ نے بہت زیادہ خاص کر جو ٹورسٹ پلیسز ہیں وہاں پر جس طریقے سے تجاوزات تھے اس کے خلاف آپ آپریشن بھی کرنے جا رہے تھے۔ یہ بتائیے کہ ہزارہ ڈویژن میں بھی آپ اس طرح کا کوئی پروگرام رکھتے ہیں؟ کیونکہ جو حالیہ بارشوں کے نتیجے میں جو نقصانات ہوئے ہیں، اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے اور اپنی طرف سے جو جی میں آیا تعمیرات کر دی، تو یہاں پر آپ کس طرح اس کو لے کے چلیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ کہ وہ مالاکنڈ ڈویژن کو بنیاد بنا کے میں ہزارہ ڈویژن کا کیس آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ جی، وہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جو سب سے بنیادی کام کیا ہے وہ یہ کہ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو کہ کاغذوں میں ایگزسٹ کرتی تھی اور پریکٹیکلی نہ ہونے کے برابر تھی، اس کو ہم نے فعال بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو ہم نے اس کی جو مشینری ہے وہ ہم نے ان پلیس کر دی ہے۔ نمبر 1 جی، جو سب سے پہلا کام میں نے کیا ہے کہ ریور کناڈ، اس کے اوپر 573 ہم نے انکروچمنٹ آئیڈینٹیفائی کیا ہے، جس کو کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ریونیو ڈپارٹمنٹ اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ اس کی ڈیمارکیشن کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے کہ یہ آپریشن ہم ہزارہ میں جو ہے انڈر ٹیک کریں گے، اور یہ جتنے بھی تجاوزات دریا کے ساتھ بنے ہیں ان سب کو ہم ہٹائیں گے۔ یہ ہمارا پروگرام ہے۔ اس کے علاوہ جی سر جی ریاض بھائی آپ کنٹینیو کیجئے پلیز۔ بس میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ٹھیک ہے، درست۔ اچھا ریاض بھائی یہ بتائیے پھر اب موجودہ صورتحال میں تو یقیناً جو نقصان ہے وہ آپ نے بتا دیا، پیشن گوئی جو ہو رہی ہے کہ مزید بارشوں کے امکان موجود ہیں، مزید سیلاب آنے کا امکان موجود ہے، تو کیا لوگوں کو اب اس سے اویئر کر دیا گیا ہے؟ جو انتظامات ہیں وہ کر دیے گئے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید لوگوں کو ابھی
اس بات کا احساس نہیں ہے اور وہ اب بھی دریا کے کنارے یا جو برساتی نالے ہیں یا جو آبی نالے ہیں ارد گرد موجود ہیں اب بھی لوگ؟ دیکھیں جی، پروونشل گورنمنٹ جو سرکار ہوتی ہے وہ اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جی اور اس کے مطابق وہ کام کرتی ہے. ہم نے مئی میں ہزارہ ڈویژن میں بھی جو ہے وہ ایک پریپریٹری میٹنگ کی تھی جس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جی پی ڈی ایم اے سے لے کر اس میں آرمی شامل ہے، لوکل ایڈمنسٹریشن شامل ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ اور ہمارے جتنے باقی لائن ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی میٹنگ ہوئی ہے. اس کے لیے ہم نے پوری تیاری کی ہے اور جو ہیومنلی پاسبل ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل فوڈ آئٹمس، نان فوڈ آئٹمس جی نمبر 1. کسی ضلع میں بھی ہزارہ کے ڈویژن میں 2 کروڑ سے کم ریلیف فنڈ میرے جتنے بھی ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں سب کے پاس کم از کم 2 کروڑ روپے پڑا ہوا ہے کہ اگر ہم شارٹ فال آتی ہے فوڈ آئٹم اور نان فوڈ آئٹم کی تو ان کے پاس کیش موجود ہے اور ضرورت کے مطابق اس پیسے کو وہ خرچ کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری پوری تیاری ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم نے ارتھ موونگ مشینری روڈوں کو کلیئر کرنے کے لیے ہر ڈسٹرکٹ میں کھڑی کی ہوئی ہے. اس کے فوکل پرسن جگہ جگہ پہ موجود ہیں. ڈسٹرکٹ کنٹرول روم بنے ہوئے ہیں. تو ہم نے جو کہ ہیومنلی پاسبل ہو سکتا تھا وہ میں کہتا ہوں. ٹھیک. ریاض مسعود صاحب آپ کا سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا تفصیلی وقت ہمیں دیا. تھینک یو سو مچ. آپ ہزارہ ڈویژن کے حوالے سے تفصیلات بتا رہے تھے. نادر خان یہ بتائیے گا بڈگرام کی سچویشن کیا ہے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر بھی بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں. نادر خان. جی بالکل سر، ضلع بڈگرام میں حالیہ جو بارشیں ہوئی ہے اس میں بہت زیادہ تباہی مچی ہے. ہر جگہ پہ جو ہے ہماری جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ کچے مکانات جو ہیں منہدم ہو چکے ہیں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے. رابطہ سڑکیں، رابطہ راستے اور اس کے علاوہ اریگیشن چینلز، واٹر چینلز اور اس کے ساتھ ساتھ جو واٹر سپلائی اسکیمیں ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں. بہت زیادہ بھیانک صورتحال ہے. اب تک ہمارے بڈگرام میں جو ہے تقریباً کوئی 10 کے قریب لوگ جو ہے اموات ہماری یہاں پہ رپورٹ ہو چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دریائے سندھ کے کنارے جو لوگ ہیں وہ بھی بڑا بھیانک سین ہے. ابھی میں کمشنر ہزارہ صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ دریاؤں کے کنارے جو آبادی ہے اس کو ریڈ الرٹ جاری کیا جا چکا ہے اور اس کو جو ہے وارن کیا گیا ہے کہ وہ آپ دریاؤں کے قریب نہ جائے. لیکن میں یہاں پہ افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ بڈگرام میں ہمارے جو ہے موت کا کھیل اس سلسلے میں دریائے سندھ کے کنارے جو ہے اور دریائے سندھ میں کود کے لوگ جو ہے نا لکڑیاں پکڑ رہے تھے، اس کی بھی رپورٹنگ ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دریائے نندیاڑ ہے اس کے آج ہی ایک نوجوان جو ہے 30 سالہ وہ لکڑیاں پکڑتے ہوئے دریا میں ڈوب چکا ہے. اس کی لاش تاحال نہیں ملی ہے. تو بہت ہی میں یہاں پہ کہوں گا کہ کچھ حکومت کی طرف سے چاہیے تھا کہ یہ جو 3 دنوں سے مسلسل بارشیں تھی اور جس نے طوفانی شکل اختیار کی تو یہ دریاؤں کے کنارے جو ہے میرے خیال سے دفعہ 144 لگنی چاہیے تھی اور ان لوگوں کو جو ہے کم از کم لکڑیاں پکڑنے سے. بالکل. بہت بہت شکریہ نادر خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. دفعہ 144 لگنی چاہیے بالکل تاکہ لوگوں کی جانیں بچائی جا سکے. ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم اپنے پروگرام کے دوسرے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے اور گفتگو کریں گے نواز شریف صاحب کے زیر سماعت کیسز کے حوالے سے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ماہر قانون ہیں. وقتاً فوقتاً آپ ہمارے پروگراموں میں ان کی رائے سنتے رہتے ہیں. ہم بڑے شکر گزار ہیں، انہوں نے پھر ہمیں وقت دیا ہے. محترم جناب عرفان قادر صاحب. عرفان قادر صاحب السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا. سر یہ فرمائیے گا کہ نواز شریف صاحب کے لیے جو سچویشن بن چکی ہے، ہائی کورٹ نے جس طریقے سے ان کو سرنڈر کرنے کے لیے کہا اور اگرچہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا گرا ہے کہ لفظ سرنڈر نہیں ہونا چاہیے تھا، بہرحال یہ عدالتی حکم ہے. یہ فرمائیے گا کہ کیا کوئی ایسا راستہ موجود ہے نواز شریف صاحب کے لیے کہ پیش ہوئے بغیر جو ہے وہ پیشی سے بچ سکے اور ان کا کیس جو ہے وہ مزید الجھن کا شکار نہ ہو؟ کیا ان کے ساتھ راستے ہیں؟ اس میں میاں نواز شریف جب ملک سے باہر گئے تھے جی تو آخری آرڈر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے کیا تھا جس کے تحت ان کا نام ECL سے نکالا گیا تھا جی اور وہ جو کہا گیا تھا کہ بہت ساری سیکیورٹی جمع کرانی چاہیے ان مانیٹری ٹرمز، وہ انہوں نے جمع نہیں کرائی تھی. وہ بھی لاہور ہائی کورٹ نے ان کو استثنا قرار دے دیا تھا اس سے کہ وہ جمع نہ کرائیں.
اور پنجاب حکومت کو کہا تھا کہ آپ پاس ان کی انڈرٹیکنگ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی لے لیں. تو اس انڈرٹیکنگ سے ساری بات اب ختم ہوگی. اس انڈرٹیکنگ کے تحت وہ اگر روح بسیط ہو جاتے ہیں تو پھر آئیں گے, اور اگر وہ روح بسیط نہیں ہوتے, ان کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہ ابھی پوری طرح سے سفر کرنے کے قابل نہیں ہے, تو پھر وہ نہیں آئیں گے. تو لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہائی کورٹ کچھ کہہ رہا ہے تو دوسرا ہائی کورٹ کچھ کہہ رہا ہے. اگر ہائی کورٹوں کے آپس میں ڈسیزن میں تضاد پیدا ہوں گے تو اس کا فائدہ بھی ملزم کو ہوگا. ہائی کورٹ اس طرح نہیں کر سکتا کہ جس طرح وہ انہوں نے آبزرویشنز دیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے, کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو ہائی کورٹ کا فیصلے ہیں وہ ہمیں پابند نہیں کرتے, بالکل پابند کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ دو ہائی کورٹ سے علیحدہ فیصلے. عرفان قادر صاحب, شہزاد انور بھٹی صاحب سابق ڈی جی نیب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن آپ یہ فرمائیے گا کہ جو لفظ سرنڈر پہ اعتراض کیا جا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ لفظ درست ہے؟ دیکھیں, یہ جو لفظ سرنڈر ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اگلی پیشی پہ انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ ایک سیکنڈ, یہ گورنمنٹ کو میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بتائے کہ ان کی صحت کی حالات کیا ہے, آیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو چونکہ خود انہوں نے گورنمنٹ سے یہ کہا ہے تو گورنمنٹ اگر خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے گی تو پھر وہ انسسٹ نہیں کریں گے کہ میاں نواز شریف آئیں, اور اپیلیں ان کے بغیر بھی سنی جا سکتی ہیں. عرفان قادر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. سابق ڈی جی نیب محترم جناب شہزاد انور بھٹی صاحب بھی موجود ہیں. بھٹی صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. سر یہ فرمائیے گا کہ نیب کے پاس اب کون کون سے آپشن ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ملزم کو لانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر میڈیکل گراؤنڈ پہ وہ یہ کہہ دیں کہ بھئی ڈاکٹر ہی اگر وہاں سے یہ کہہ دیں کہ ان کی حالت ایسی نہیں کہ پاکستان یہ جا سکتے ہوں, تو کیا نیب جو ہے اس کے بعد کیا کر سکتی ہے؟ کیا آپشن نیب کے پاس ہیں؟ انور بھٹی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جو تو قانونی چیزیں ہیں وہ تو میرا خیال ہے عرفان قادر صاحب سے بہتر تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا. بڑے منجے ہوئے لائر ہیں اور بڑی گہری نظر ہے ان کی نیب کے جتنے چیزیں ہیں, کیونکہ اتنا عرصہ انہوں نے نیب میں گزارا ہے. میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب نے یہ جو ایشو ہے یہ تو بہت پہلے نیب کو خود اٹھانا چاہیے تھا, کہ جب پورا میڈیا یہ کہنا شروع ہو گیا کہ جی ادھر تو نواز شریف صاحب ہوٹلوں میں بھی جا رہے ہیں, ریسٹورانٹ میں جا رہے ہیں, چہل قدمی کر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, کسی ہاسپٹل میں نہیں گئے. تو یہ نیب کے ملزم بھی تھے, مجرم بھی تھے. تو نیب کو یہ چاہیے تھا کہ جی کسی فورم پہ یہ بات اٹھاتے کہ بھائی چیک کریں کہ یہ یہاں کیا ہوا, کیسے یہ چلے گئے, کیا وہ رپورٹیں ٹھیک تھیں یا رپورٹیں ٹھیک نہیں تھیں. تو یہ بات تو ایک پہلی ہے. اب دوسرے ان کے پاس آپشنز کیا اویلیبل ہیں؟ دیکھیے, آپشنز تو بڑے ہوتے ہیں کہ وہ اگر ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے تو وہ وہاں پاکستان ایمبیسی میں چلے جائیں گے اور ایمبیسی میں جا کے کہیں گے کہ جی میں حاضر ہو گیا ہوں, اب آگے میری یہ پرابلم ہے. وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ چیک کریں گے اور اتھینٹیکیشن جو ہے وہ ایمبیسی کی طرف سے ہو جائے گی کہ ہاں ان کی کنڈیشن واقعی ایسی ہے یا نہیں ہے, تو وہ بھی کورٹ کو بتا دی جائے گی. گورنمنٹ نے خود بھی کرنا ہے اور نیب بھی اس میں اسسٹ کر سکتی ہے, نیب کی ٹیم بھی جا سکتی ہے. اور پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے, جو شخص کسی دوسرے ملک میں ہوتا ہے اگر اس کو آپ نے لے کے آنا ہے تو اس کے لیے وہاں کے ملک کے سارے قانون جو ہیں ان کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. پاکستان کے قانون نہیں چلتے, وہاں ہمیں جا کے ان کے قانون کے مطابق یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ملزم ہمارا ہے اور یہاں کے کورٹوں نے اس کے خلاف ڈیسیژن دیا ہے. آج اگر کورٹ نے ان کو مفرور قرار نہیں دیا, ایک بڑا ایسن موقع دیا ہے ان کو کہ 9 دن بعد وہ حاضر ہو جائیں, جیسا کہ عرفان قادر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان کو کہیں کہ اپیئر ہو جائیں, سرنڈر کریں. تو بات یہ ہے کہ یہ ان کو ایک موقع دیا گیا ہے کہ جی 9 دن ان کو دیے گئے ہیں, ورنہ وہ مفرور قرار دے دیتے. تو نیب کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے کہ وہ 87 کی کارروائی کرتی ہے اور پھر انٹرپول کو اپروچ کرتی ہے, اس ملک کو اپروچ کرتی ہے کہ یہ ہمارا ملزم ہے, ہمیں چاہیے, اور یہ کورٹ کا فیصلہ ہے. لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں سے پورا کیس بنا کے لے کے جانا پڑتا ہے اس ملک کے کورٹ آف لا میں, تاکہ وہاں کی حکومت جو ہے اپنے کورٹ آف لا سے اجازت لے کے دے کہ یہ شخص جو ہمارے پاس رہ رہا ہے. بالکل بھٹی صاحب, بہت اسٹرانگ کیس بنانا پڑتا ہے, آپ درست کہہ رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. عرفان قادر صاحب, کہا یہ جا رہا ہے کہ
بالفرض اگر نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی عدالت میں میڈیکل گراؤنڈ پر وہاں پر اپنی موجودگی کو جسٹیفائی نہیں کر پاتے اور اس کے بعد وہ آتے بھی نہیں، تو کیا پاکستانی حکومت کے پاس ایسے کون سے اختیارات ہوں گے یا کون سے ادارے جو ہے وہ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں ان کو واپس لانے میں؟ کیونکہ اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ الطاف حسین صاحب کے بارے میں بھی بڑی باتیں کی گئی، کوئی ان کو لے کے نہیں آیا، مشرف صاحب کے بارے میں بھی بڑی باتیں کی گئی، کوئی ان کو لے کر نہیں لایا، تو نواز شریف کو کیسے لے کے آئیں گے؟ ہاں، اگر وہ سٹیج آتی ہے اور وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ وہ واقعی بیمار ہیں، ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے، اگر وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر ان کو واپس لانا جو ہے ایک بڑا لانگ کمبرسم پروسیس ہوگا. اس کے لیے ریڈ وارنٹ بھی کیے جائیں گے، پھر ان کا اجرا ہوگا انٹرپول کے ذریعے، پھر ان کا اجرا جو ہے برطانیہ میں ہوگا، جیسے شہزاد بھٹی صاحب فرما رہے تھے کہ پھر برطانیہ کے قوانین اپلائی کریں گے، پھر وہاں پہ ایکسٹریڈیشن پروسیڈنگز جو ہے وہ کنٹیسٹ ہوں گی. اور وہ اب تک جتنے بھی ہمارے اس طرح کی ریکویسٹ گئی ہیں اکثر انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دی ہیں اور انہوں نے نہیں مانی. تو یہ جو ہے جب تک کہ یہ ایکسٹریڈیشن کا معاملہ چلے گا اگلے الیکشن آ چکے ہوں گے. عرفان قادری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا وقت دیا. ارشاد بھٹی صاحب، شہزاد انور بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو جس طریقے سے لاہور ہائی کورٹ کا ایک کہنا اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو یہ کہنا کہ وہ سرنڈر کر دیں، اور جس طرح قادر صاحب نے بھی کہا کہ اس طرح کی جب باتیں آتی ہیں کہ ایک عدالت کچھ کہے دوسری عدالت کچھ اور کہے، تو جب اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں نیب کی تمام کارروائی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں اور جن لوگوں کے خلاف کیسز بنتے ہیں ان کو کچھ کہنے کا موقع بھی مل جاتا ہے، تو کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں اس طرح کی کارروائیاں سر؟ ٹھیک ہے، ہم پروگرام میں بریک کی جانب بڑھیں گے، ایک چھوٹی سی بریک لیں گے ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.